अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। कल पूरे मुल्क में एक धमाका हो गया। धमाका क्या हो गया, एक बहुत बड़ी खबर आ गई जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक परवेज कियानी साहब ने खुद ही अपनी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। सबको पता था 29 नवंबर है, लेकिन बड़ी स्पेकुलेशन चल रही थी, बातचीत चल रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि शायद वो चेयरमैन जॉइंट स्टाफ हों और फिर आगे उस ओहदे के अंदर और चेंजेस हों, एक ब्रिटिश लाइंस के ऊपर जो हाई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की लाइन पे। ये भी कहा जाता है शायद चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज हों, और बहुत बातें थीं। लेकिन सबसे ज़्यादा इशू ये था कि पाक फ़ौज के अंदर भी इस पर बात चल रही थी। और अगर जनरल साहब का कल का बयान सुने तो लगता ये है कि जैसे उन्होंने स्पेकुलेशंस को ख़त्म करने के लिए खुद ही अपनी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दी बात। ये एक ओवर सिंपलिस्टिक सी अप्रोच लगती है। क्या वाकई इतनी सिंपल बात है? क्योंकि अगर इतनी सिंपल बात होती तो शायद जब पहली एक्सटेंशन ली थी जनरल साहब ने, उस वक्त भी आर्मी के अंदर कुछ बातें ऐसी ही थी कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, चीफ को घर जाना चाहिए, इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बड़े हैं। तो अगर आज से 3 साल पहले इंस्टीट्यूशन छोटा था तो आज इंस्टीट्यूशन बड़ा क्यों हो गया? और क्या ये जो चेंजेस हैं लास्ट 48 घंटे में कुछ और चीज़ें हो रही थी? ये हमारे मुल्क में इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत से ज़्यादा एक जाविये हैं। पहले सिर्फ पॉलिटिकल जाविया होता था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कि ये फिक्र होती थी कौन मार्शल लॉ लगाएगा, कौन नहीं लगाएगा, उस तरह का शख्स ढूंढा जाए। लेकिन अब बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। वॉर ऑन टेरर है, 2014 में अफगानिस्तान से पुल आउट है अमरीकनों का, उसका एक फॉल आउट है। और ये यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी सोल्यूशंस होंगे, चाहे वॉर ऑन टेरर के हों, चाहे अफगानिस्तान सिचुएशन हो, वहाँ पे पाकिस्तान फ़ौज जो है वो हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगी। इसलिए जो पर्सनैलिटी है नए आर्मी चीफ की, वो बहुत हद तक डिटर्मिन करेगी। कियानी साहब थे, बड़े मौके आए, मार्शल लॉ नहीं लगा, ये उनकी पर्सनैलिटी थी। मुशर्रफ साहब थे, सैक हुए, मार्शल लॉ लग गया, ये उनकी पर्सनैलिटी थी। नया चीफ जो आएगा उसका क्या असर होगा पाकिस्तान की वॉर ऑन टेरर पे, पाकिस्तान सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पे, इन तमाम चीज़ों में हम बात करेंगे और कुछ और बातें भी आपसे शेयर करेंगे कि ये चेंजेस आखिर हुई क्यों जनरल साहब ने खुद अनाउंस किया अपना। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, अब बड़े नोटेड डिफेंस एनालिस्ट हैं आप। उनके साथ मौजूद हैं मारिया सुल्तान, ये दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं और डायरेक्टर भी हैं सासी यूनिवर्सिटी की। हमें ज्वाइन करेंगे कॉन्वर्सेशन में जनरल हमीद गुल साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड जमशेद अयाज साहब जो अब एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, हाईली रिस्पेक्टेड सोल्जर। और अयाज अमीर साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे टेलीफोन पे। मार्शल साहब, आई स्टार्ट विद यू। बड़ा इशू बन रहा है कि कियानी साहब ने खुद क्यों अनाउंस कर दिया। 2 थियरीज चल रही हैं इस इस्लामाबाद में। एक थियरी ये चल रही है कि क्योंकि बहुत स्पेकुलेशन थी, लेकिन उसकी कुछ समझ नहीं आती कि स्पेकुलेशन थी भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक दूसरी ये थी कि शायद एक कम्बिनेशन की बात हो रही थी कि कियानी साहब चेयरमैन होंगे जॉइंट स्टाफ, और एक मोस्ट ऑब्वियस चॉइस जो CGS हैं जनरल राशिद महमूद, जिनको वो हॉट फेवरेट समझे जा रहे हैं क्योंकि CGS हैं। तो शायद राशिद महमूद साहब का पॉसिबल ना हो, देयर माइट बी अनदर पर्सन जो चीफ के लिए ज़्यादा मौजूद समझे जा रहे हों सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट में। तो ये कम्बिनेशन जब नहीं बन रहा था तो कियानी साहब थॉट किस टाइम टू गो। आर्मी में भी कुछ एतराज़ात थे कि ना रहें, इश्यूज़ बनते हैं। क्या इस पर हकीकत है? मालिक साहब, आपने बहुत सारी बातें जो बिल्कुल सही हैं वो तो अपने इब्तदाई में कह दी हैं, यानी और वेरी वैलिड ऑब्जर्वेशन जो आपने फरमाई हैं। मैं एक और चीज़ आपसे अर्ज़ कर दूं कि पिछले 5-6 साल के अंदर जब कियानी साहब चीफ रहे, तो मैं आज नेशनल टेलीविज़न पे चल रहे हैं एक किस्म की उसको एक्नॉलेज कर लेता हूँ एक चीज़ को कि मैं उन चंद लोगों में से था जिनके साथ मेरा कियानी साहब के साथ रब्ता मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुश्किल वक्तों में, अच्छे वक्तों में रहा, और मैं उनकी सोच से बड़ी हद तक मतलब मुझे मालूम है कि सोच क्या थी, किस वक्त क्या सोच थी और क्यों थी। ये भी याद रखें कि इस किस्म के इंटरेक्शन के अंदर इट इज़ नॉट ओनली वन वे, जो कि कियानी साहब सिर्फ हमें अपनी सोच बताया करते थे या मुझसे शेयर करते थे अपने और बाकी चंद दोस्तों से, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि वो कुछ सुनते भी थे और सुनना चाहते भी थे। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे ये बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह कह दूँ कि कियानी साहब की सोच के अंदर कभी भी ये चीज़ शायबा तक नहीं था कि इस 29 नवंबर के बाद कोई किसी भी पोजीशन के अंदर, अब मैं ये बड़ा सोच समझ के बात करना चाहता हूँ, कि वो अपने आप को किसी जगह पे देखते हैं या देखना चाहते हैं। मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूँ कि जब 3 साल के बाद उनकी एक्सटेंशन हुई तो उससे कुछ अरसा पहले वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं 6 महीने पहले अनाउंस कर दूँगा कि मैं, शायद आप कुछ ऐसे हमारी इंटरेक्शंस हुई ऐसी
ایسی انٹریکشنز ہوئی ہماری آپ کے ساتھ، اور ہم میڈیا کے ساتھ بھی اس گروپ میں شامل ہوئے، جہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ میں 6 مہینے پہلے اناؤنس کر دوں گا کہ میرا ہرگز کسی کی ایکسٹینشن لینے کا کوئی وہ خیال نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے بشمول میرے یہ سمجھایا کہ یہ مت کیجیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 6 مہینے پہلے دنیا لوگوں کا کعبہ کسی اور طرف ہو جائے گا، اور سیکنڈلی پاکستان کو اس وقت ایک ایسے جرنیل کی ضرورت ہے جو کہ جمہوریت کو تقویت دے، جو جمہوریت کو اپنی جگہ پہ آنے کی وہ دے، اس کے اندر وہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے اور وہ پرائرٹی ہونی چاہیے۔ اس وقت اتنا بڑا مسئلہ وار آن ٹیرر نہیں تھی جتنا کہ جمہوریت کی کنٹینیوٹی کا تھا۔ یہ میں آپ سے شیئر کرنا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں اور بہت سی اور چیزیں بھی ہوں گی جو کہ انہوں نے باقی لوگوں نے بھی کی۔ میرا خیال ہے یہ میٹر کرتا تھا۔ آج جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی یا کل اناؤنسمنٹ کی، میرا خیال ہے یہ صرف اور صرف اس چیز کے اوپر کہ جس طریقے سے کس طرح نام گندا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے نا، کہ کوئی باتیں شروع ہو جائیں، کوئی چاہے مگوئیاں شروع ہو جائیں، اس سے بچنے کے لیے اور کلیئر کرنے کے لیے کہ بھائی مجھے معاف رکھو، مجھے چھوڑ دو، میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا، میں 29 نومبر کو گھر جا رہا ہوں، اب وقت ہے کہ آپ نئی لیڈرشپ کو لے کے آئیں جو کہ ان معاملات کو لے کے آگے چلیں۔ جنرل حمید گل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی عجیب سی بات لگی سب کو کہ جنرل صاحب نے خود اپنے آپ کو اناؤنس کر دی میری ریٹائرمنٹ، سب کو پتا تھا اس تاریخ کو ہے، گورنمنٹ کی طرف سے آتا اور بات تھی، کیوں، کیا دیکھتے ہیں آپ اس میں؟ میرا خیال ہے ایسے فضول ہنگامہ بپا ہے، یہ معمول کی بات ہے، اور جیسا کہ ابھی چوہدری صاحب، شہزاد چوہدری صاحب کہہ رہے تھے، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر میں ان کی پوزیشن میں ہوں اور اس قسم کا گند اچھلنا شروع ہو جائے، وال اسٹریٹ جرنل کہے کہ لابی کر رہے ہیں اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اور پھر ڈان کے اندر جان اتنے پریسٹیجس اخبار کے اندر ان کے خلاف ایک بڑا اسکیدنگ آرٹیکل آ جائے، تو پھر ان کے سامنے کیا چوائس ہے؟ وہ تو دیکھ، پرسنل آنر تو بہت، اٹس ابو ایوری تھنگ ایلس۔ آپ حب الوطنی کے ساتھ 42 سال آپ نے نوکری کی، اور آپ نے پہلے ایکسٹینشن مانگی بھی نہیں تھی پچھلی دفعہ بھی۔ آپ کو خود پرائم منسٹر اس وقت کے یوسف رضا گیلانی از آن ریکارڈ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے منتیں کر کے ان کو ایکسٹینشن دی ہے، وہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ تو پھر اگر ایک ایسے آنریبل آدمی کو آپ اس طریقے سے رسوا کرنے کی کوشش کریں، میں حیران ہوں ویسے کہ یہ ہمارے میڈیا کے اندر فوج کو اس صورت میں بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے جبکہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ اپوزیشن کی صفوں میں کھڑا ہوا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ اچھا اور جنرل صاحب اسی پہ میں بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب جو حالت جنگ ہے، جو سب کچھ ہے، جو نیا چیف ہوگا ان پہلے 3 میں سے نام لیے جا رہے ہیں، جہاں جنرل ہارون یا جنرل راشد یا راحیل شریف جو ہیں، ان میں سے فرق پڑے گا اور کہ کون ان میں سے بنتا ہے آرمی چیف، اور اس کی وجہ سے کیا وار آن ٹیرر والی پالیسی پہ کتنا فرق پڑے گا کہ ان تینوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون آتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑا کہ فوج نے اپنے ایک طویل تجربے، تلخ تجربے کے بعد، بالخصوص پرویز مشرف کے ایک طویل دور میں جتنا اس نے فوج کو قوم سے دور کیا، اس کے بعد فوج نے یہ سمجھ لیا، اور کیانی صاحب نے بار بار کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے جب تک کہ قوم ساتھ نہ ہو، عوام کی سوچ اور ان کی جو دعائیں ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ ہوں۔ تو چنانچہ انہوں نے فوج کا ایک سوچا سمجھا یہ ایک فیصلہ ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کیری لوگر بل آیا تو انہوں نے اس کا دفاع کرنا بڑا ضروری تھا، لیکن پارلیمنٹ کو ایڈریس کیا ایک مہذب انداز کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جب یہ میمو گیٹ کا چکر چلا تو پتہ چلا کہ جناب کون کون ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، فوجی کے خلاف، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ایفیڈیوٹ دے کے اور سپریم کورٹ کے پاس بھیجوا دیا۔ خود کچھ کرنے کی کوشش نہیں۔ بے شمار موقع ایسے ملے کہ جہاں وہ انٹروین کر سکتے تھے، اور غالباً قوم کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو سوچ رہا تھا یہ کیوں نہیں کرتے ایسا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اس لیے کہ ادارے کی سوچ بہت حد تک بدل چکی ہوئی ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنی بڑی باعزت زندگی گزاری ہے، ابھی ان کو جانے دیں۔ وہ کیا انہوں نے کہہ دیا جنرل صاحب، کیا ایک چیز اور، کیا ادارے کی سوچ بہت حد تک ڈٹرمن نہیں کرتا چیف آف دی آرمی صاحب؟ جنرل ضیاء صاحب آئے تو سارے نمازیں پڑھنی شروع ہو گئے، جب جنرل مشرف آئے تو بالکل فوج کا کلچر اور تھا، جب کیانی صاحب آئے تو ڈیموکریسی کے اینگل کے اوپر بڑی فوج کلیئر ہو گئی۔ تو کیا فوج شیپ کر رہی ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف شیپ اپ کر رہا ہے فوج کو؟ نہیں، ایک مشاورت کا انتظام ہوتا ہے باقاعدہ، فوج کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ جب بہت زیادہ خرابی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت تو تبدیلی آتی ہے،
لیکن کیا یہ فوج ضیاء الحق کے زمانے سے پہلے کیا یہ اسلامی ذہن نہیں رکھتی تھی؟ آفیسرز کے اندر کچھ اور مسائل تھے، لیکن ہمارے جوان جو ہیں، جبکہ 84% پاکستانی اسلامی نظام چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، یعنی ایک والہانہ محبت ہے ان کی اسلامی نظام کے لیے، اسلام کے لیے، تو اس کا ریفلیکشن جو ہے جوانوں کے اندر تو موجود ہوتا ہے۔ اور ہمارا ایک سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں MSIR، منتھلی سیکیورٹی انٹیلیجنس رپورٹ، وہ ہر یونٹ سے انیشیٹ ہوتی ہے اور پھر اس کو مرتب کیا جاتا ہے کہ اس وقت عوام کی رائے کیا ہے، اور اس رائے کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جو وہاں بیٹھتے ہیں، جو پرنسپل سٹاف آفیسرز ہیں، کور کمانڈر بیٹھتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے۔ اگرچہ آپ کی بات درست ہے کہ کیونکہ اس کو کہتے ہیں کہ ون مین آرگنائزیشن ہوتی ہے، عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کوئی آرمی چیف بھی اپنے رفقا کی مرضی کے بغیر، یعنی صریحاً ان کی مرضی کے خلاف۔ سر ایک سیکنڈ میرے ساتھ جنرل صاحب کائنڈلی لائن پر رہیے گا، میرے ساتھ میجر جنرل جمشید ایاز صاحب بھی ہیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ جی السلام علیکم جناب۔ سر ایک چیز بتائیں، ابھی جنرل حمید گل صاحب نے بات کی تو اس سے مجھے ایز اے آؤٹ سائڈر، ایز اے لے مین سویلین امپریشن یہ ملتا ہے کہ جو بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف ہو اس کی ذاتی شخصیت سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، تو پھر سمپل سینیورٹی بیسس کیوں نہیں ہے؟ پھر ہم کیوں 3 کا پینل پرائم منسٹر کو دیا جائے کہ فیصلہ کریں؟ پھر تو جو ٹاپ ڈاؤن آتے جائیں، جو نیکسٹ سینئر موسٹ ہے اس کو بنا دے چیف آف دی آرمی اسٹاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حمید گل صاحب سے میں کبھی وہ میرے پاس وہ نہیں ہے کہ میں ان سے ڈس ایگری کروں، مگر بات کہنے کے لیے میں آپ سے یہ بتاؤں کہ دیکھیے کوئی بھی آرگنائزیشن لے لیں، اور خاص طور پہ آرمی، جہاں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو کارپوریٹ شپ اور ایک پاکستانیزم، یہ دونوں چیزیں بندے میں ہوں گی، کوئی بھی آپ لے لیں اس بندے میں ہوں گی، مگر انڈیویجول پرسنالٹی میٹر کرتی ہے۔ جو حمید گل صاحب اور آپ بات کر رہے تھے کہ اس میں جو لوگ آتے ہیں اور جو سامنے بولتے ہیں، ان کی پرسنالٹی کوئی نہ کوئی بات چھوڑ جاتی ہے اپنا وہ جو انسٹیٹیوشن سے باتیں آتی ہیں وہ تو آتی ہیں، اور وہ سارے لوگ کور کمانڈر کانفرنس میں پہلے میں نے بہت اٹینڈ کی ہے، میں آرگنائز کرتا تھا یہ کور کمانڈر کانفرنس، حمید گل صاحب بھی بیٹھتے تھے۔ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ ادھر بڑی کھلی باتیں ہوتی ہیں، اور کھلی باتیں ہو کے آخری فیصلہ چیف کا ہوتا ہے، اور جو چیف کہتا ہے، بڑے بڑے کور کمانڈر میں نے دیکھے ہیں کہ وہ بعد میں نہیں بولتے تھے، اور بعد میں یہ ہوتا تھا دس از آر فیصلہ، یہ آر ادھر ہو جاتا تھا۔ تو یہ ایک بات ہے کہ پوری چیز بعد میں جو بھی چیف کہتا ہے اس کی پرسنالٹی تو آ جاتی ہے، اور وہ جو کرے گا وہ اس حساب سے کرے گا کہ جو اس کے پلان میں ہوگا۔ ایکچولی یہ جو نیکسٹ فیز آ رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ آ رہا ہے، خاص طور پہ افغانستان میں، اور حمید گل صاحب سے زیادہ کون جان سکتا ہے اس کو۔ تو میرے خیال سے اس پہ بیٹھ کے ان کو مشاورت کرنی پڑے گی کور کمانڈرز سے، اور ڈیٹیل میں بات سر میں حمید گل صاحب سے ایک سوال اور کر لوں، کیونکہ انہوں نے جانا ہے، اس لیے میں باقی مہمانوں سے تھوڑی سی معذرت، بیکاز ہی ہیز ٹو گو۔ جنرل صاحب، آپ حمید گل صاحب مجھے یہ بتائیے، آپ کے خیال میں اگر راشد محمود صاحب بنتے ہیں چیف، یا ہارون اسلم صاحب بنتے ہیں، یا راحیل شریف صاحب بنتے ہیں، تو جو فوج کا ویو پوائنٹ ہوگا، بیکاز ایک بات چیت چل رہی ہے جو ہمیں بھی، جس کو آپ لنگر کا کہتے ہیں، ہم آفیسر سے بات کرتے ہیں، سینئر افسران سے یا ینگ آفیسر سے، تو ایک لگتا ہے کہ فوج اور سویلینز میں تھوڑا سا ٹائم ٹیبل کا فرق نظر آ رہا ہے یہ وار آن ٹیرر کے اوپر، اور یہ امپریشن آ رہا ہے کہ شاید سویلینز اتنی سخت یا اتنے مضبوط فیصلے نہیں کر پا رہے، اور ہم بڑا کرٹیکل ٹائم کھو رہے ہیں اس ایشو کو ڈیل کرنے میں۔ تو کیا ان تینوں جرنیلوں کی پرسنالٹی کے کوئی فرق نہیں ہے؟ کوئی انسٹیٹیوشن پہ فرق نہیں پڑے گا ایک پالیسی پہ؟ میرا خیال ہے یہ سمجھے نہیں آپ، پرسنالٹی تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور آرمی چیف کی پرسنالٹی جیسا کہ جمشید ایاز صاحب نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ، لیکن آخری فیصلہ چیف کا ہوتا ہے، اور یہ بڑی خوبی ہے اس فوج کی کہ اس کا ڈسپلن اس وجہ سے کہ یونٹی آف کمانڈ کا پرنسپل ہم فالو کرتے ہیں، کہ میری جو بھی اختلاف رائے ہو اور میں نے وہاں پہ ایکسپریس کر دیا، اس کے بعد جب فیصلہ آ گیا تو میں کہوں گا ایز اف اٹ از مائی اون ڈیسیژن، اور یہی ہماری خوبی ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری روایت ہے، بڑی اچھی روایت ہے یہ۔
اب یہاں پہ پرسنالٹیز کا فرق تو آئے گا، لیکن ہم یہاں ابھی اتفاق سے الحمدللہ ہمارے ہاں پارلیمنٹ بھی ہے، ہمارے ہاں سپریم کورٹ بھی بہت زبردست کام کر رہا ہے، میڈیا بھی بہت کام کر رہا ہے، اس لیے کوئی بہت اس کو آپ کہیں گے کہ بالکل یو ٹرن ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے، امریکہ جا رہا ہے یہاں سے، اور جو وار آن ٹیرر کے اوپر جو ساری چیزیں کی اس پہ اے پی سی ہو چکی ہے، اے پی سی نے ایک متفقہ فیصلہ کر دیا، اور حتیٰ کہ ایک میجر جنرل جی او سی کے شہادت کے باوجود کیانی صاحب نے جو بیان دیا اتنا معتدل تھا اور اس کے مطابق تھا کہ ہم لڑنے کے لیے پوری اہلیت رکھتے ہیں، لیکن جو فیصلہ قوم نے کیا ہم اس کے اوپر استقامت کے ساتھ اس کے اوپر چلتے رہیں گے۔ تو یہی میرا خیال ہے کہ صورتحال رہے گی۔ البتہ یہ سٹرکچرڈ قسم کی گفتگو ابھی تک شروع نہیں ہوئی، یہ تاخیر جو ہے اچھی نہیں ہے۔ خفیہ رکھنا اور بات ہے، لیکن ابھی یہ خفیہ بھی نہیں رہی، بات چیت ہو رہی ہے، انٹرلوکیوٹرز ہیں، ایمسریز ایکسچینج ہو رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ابھی آنا چاہیے، خاص طور پہ جب میڈیا اتنا اوپن ہے تو ان چیزوں میں پھر ظاہر ہے کہ میڈیا ایسے شکوک پیدا کر دیتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیر از نتھنگ رانگ، لیکن ایک بات جو کہ بہت اہم ہے، یہ پرزنرز کے چھوڑنے پہ، یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے جرنیلوں کو مارا، جنہوں نے جی ایچ کیو پہ 48 ڈیز قبضہ کیا، جنہوں نے ہمارے جو آئیز اینڈ ایئرز تھے وہ مہران بیس پہ بھی اور پھر اس کے بعد کامرا کے اوپر بھی ان کو اڑا کے رکھ دیا، تو انہوں نے بہت ڈیمیج کیا، تو ان کو چھوڑ دینا کسی کمانڈر کا، خالہ جی کا، وہ اس کا بہت دل گردہ چاہیے اس کے لیے۔ لیکن اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ نہیں ان کو ریلیز کرنا ہے تو اس میں تھوڑا اپنی اوپینین تو دے سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے نہیں جائیں گے میرا خیال ہے۔ چلیں جنرل صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل رہنے کا۔ میں ابھی ایک کمرشل بریک لوں گا اور اس کے بعد آ کے میں نے باقی پینلسٹ سے بہت سے سوال ہیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ سوال میرا اگین پہلے وہی والا ہے کہ ہم ان 3 جنرلز کو بھی ڈسکس کریں گے جن کے نام آ رہے ہیں کہ کیا فرق پڑ سکتا ہے، بیکاز سب سے امپورٹنٹ ہمارے یہاں پہ چاہے یا نہ چاہے وہ ہیں انسٹیٹیوشن کے کون لوگ لیڈ کر رہے ہیں۔ اگر آج نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو گورنمنٹ کا ایک کمپلیکشن ہے، اور یہ میرے لیے سمجھ سے باہر ہے کہ اگر 80% چیف کا کمپلیکشن نہیں ہوگا تو کون رائڈ کرے گا، ہوز گوئنگ ٹو رائڈ دا ویو۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ ہمیں یاز امیر صاحب نے بھی جوائن کیا، لیکن پہلے میں براس ٹیکس پہ آ جاؤں، ماری آپ سے بھی۔ مارشل صاحب ایک سوال، کویشچن پہلے تو ایشو چل رہا تھا کہ چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کون بنے گا، اگر نیوی میں چلا جاتا ہے سندیلا صاحب بن جاتے ہیں، پھر کس کے چانسز ہیں چیف آف دی آرمی اسٹاف بننے کے؟ دیکھیے الٹیمیٹلی تو یہ فیصلہ پرائم منسٹر کے پاس ہے، اور جس طرح ہم سب کہتے ہیں کہ پہلے جو 3-4 لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن بڑی اسٹرانگ وجہ چاہیے ہوگی ناٹ ٹو سلیکٹ لیٹ سے دی فرسٹ ون، دا سیکنڈ ون اینڈ دین گو ٹو دا تھرڈ ون، اور لیو دا تھرڈ ون ایز ویل اینڈ گو ٹو دا فورتھ ون۔ جب آپ ایسا کام کرتے ہیں نا، اور خاص طور پہ ایسے پرنسپل کے تحت کہ جی ہم تو میرٹ کو ہی فالو کریں گے، میرٹ مینز وین یو ہیو میڈ 4 لیفٹنٹ جنرلز، گو کہ میں اس چیز کے اوپر پورا یقین رکھتا ہوں کہ ہر جنرل ایک جیسا نہیں ہوتا، مطلب کوئی نہ کوئی اس کے اندر فرق ہوگا، کسی کی کوئی چیز مضبوط ہوگی، کسی کی کوئی کمزور ہوگی، کسی کا کچھ ہوگا، لیکن ایز اے پیکیج دے آل آر سم واٹ سملر، بٹ ٹو بی ایبل ٹو لیو اے کپل بہائنڈ اینڈ گو ٹو اے تھرڈ اور دا فورتھ از سم تھنگ جس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھیں گے۔ پاکستان کے تناظر میں جو چیلنجز ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں اس طرح کے سوالات ان سلیکشنز کے اوپر ان ماحول کے اندر، آج کے ماحول کے اندر اور آنے والے 2 سالوں میں پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کے خیال میں اگر چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کا عہدہ فوج سے باہر جاتا ہے، نیوی کے پاس جاتا ہے، ایئر فورس کے پاس جاتا ہے، تو پھر آئیڈیلی جنرل ہارون اسلم کو کر دینا چاہیے، وہ سینئر موسٹ ہیں؟ انلیس جنرل میں ان میں سے ذاتی طور پہ سی جی ایس لگاتے ہیں، وہ زیادہ وہ نہیں ہوتا بندہ جو فوج چلا رہا ہوتا ہے؟ ضرور لگاتے ہیں، لیکن یہ تو کیانی صاحب کی چوائس تھی نا سی جی ایس لگانا، یعنی کسی اور کوئی ان کی جگہ کوئی اور چیف ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ ہارون اسلم کو لگا دیتا، ڈاکٹر ماریا شریف کو لگا دیتا۔ ڈاکٹر ماریا، نیا چیف آ رہا ہے، کیا پرانے چیلنجز ہیں کہ نئے چیلنجز ہوں گے؟ کیا نئے چیلنجز ہیں چیف کے؟ میرے خیال سے جی اس وقت جو آپ کے چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور مختلف نوعیت کے ہوئیں گے، کیونکہ پچھلے 3 سالوں میں خاص طور کے اوپر جب اس وقت کیانی صاحب کی ایکسٹینشن کی بات تھی، اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے دہشت گردی کی جنگ کے اندر آپ نے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنا تھا۔ اس وقت جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یا جو چیز آپ کو مطلب آگے نظر آئے گی اس میں یہ ہے کہ 2014 کے بعد
افغانستان 2014 کے بعد آپ کیا جو ہے مطلب تناظر دیکھ رہے ہیں؟ اس کے اندر سب سے بڑا آپ کو خطرہ یہ کہ جنگ کا مرکز کیا پاکستان کی طرف شفٹ ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کوشش یہ کریں گے کہ جو جنگ کا مرکز ہے اس وقت جو افغانستان کے جنوب کے اندر ہے وہ کسی طرح بھی پاکستان کے اندر منتقل نہ ہو، یہ آپ کی جو ہے فرسٹ پرائیورٹی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نہیں چاہتے کہ جو آپ نے اتنی قربانیاں دینے کے بعد جو کمر توڑی ہے بڑی حد تک دہشت گردی کی، جس طرح پہلے آپ کے پاس ہو رہی تھی 2008 2009 2010 کے اندر، آپ نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ جو ہے اسی اسٹرینتھ کے ساتھ واپس آئے جب چینج آف کمانڈ ہوتی ہے۔ اس لیے اس وقت جو آپ کے دو ایریاز ہیں وہ آپ کے لیے پرائیورٹی ہیں۔ ایک شمالی وزیرستان، آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو اے پی سی اس میں پرسنالٹی آف دا چیف کتنا رول پلے کرے گی؟ میرے خیال سے جی دو چیزیں بہت زیادہ تبدیل ہوئی ہیں۔ ایک چیز جو بہت چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج آپ یہ مطلب چینج بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات تو جی لاکس کی ہے، جس وقت جو ہے گراؤنڈ گراؤنڈ لاجسٹکس جو ہے سپورٹ جو ہے بند کی گئی امریکہ کی۔ اس کے بعد آپ نے نئی طرز نو کے اوپر جو آرمی کے اندر جو فیصلے تھے، جو آپ کی کامبیٹ آرمی کی جو کانسیپٹس تھے، جس طرح وہ دہشت گردی سے نپٹ رہے تھے، وہ پہلی دفعہ جو پرسپیکٹو تھا وہ واپس منظر عام کے اوپر آئے، کیونکہ اس سے پہلے جو پرسپیکٹو تھا وہ مشرف صاحب کا جو ہے آگے کنٹینیو کرا تھا۔ جی لاکس کرنے کے بعد آپ کا جو پرسپیکٹو انٹرنل وہ چینج ہوا ہے۔ اس انٹرنل پرسپیکٹو چینج ہونے کے بعد جو تناظر ہے، کوئی بھی آرمی چیف ویکیوم میں کام نہیں کرتا، اس کو اپنی کمانڈ چین آف کمانڈ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ چین آف کمانڈ جو ہے مینٹین کرے، اس میں مطلب سالڈ آپ کی چین آف کمانڈ ہو۔ دوسری یہ کہ جو آپ کو ٹاسک دیے جائیں آرمی کو وہ اسی طرح جو ہے فالو آپ کو میجر پالیسی چینج اس میں نظر نہیں آتا اس وقت؟ میرے خیال سے جی اس وقت جو پالیسی چینج ہے اس کے اندر پش بیک ہوگا آپ کے کور کمانڈر سے، پش بیک ہوگا آپ کی کمانڈ سے، کہ جس کے اندر جو آپ کا نیا آرمی چیف ہے وہ آل ٹوگیدر نئی پالیسی نہیں لے کے آ سکتا۔ چلے میں تو ایاز امیر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں۔ ایاز یہ مجھے بتائیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم صاحب ہیں وہ کمانڈو ہیں، جو راشد محمود صاحب ہیں وہ سی جی ایس ہیں، فوج چلاتے رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر، جو ہیں راحیل شریف صاحب وہ بھی کور کمانڈر ہیں، ستارہ نشان حیدر ان کے بھائی تھے شبیر شریف صاحب، تینوں کے کریڈینشلز بڑے اسٹرانگ ہیں۔ اس طرح کیا فرق پڑے گا آپ کے خیال میں جو ہمارے چیلنجز ہیں، جو جس سچویشن میں پاکستان کھڑا ہوا ہے، کس کی ذات سے فرق پڑتا ہے ہمیں؟ کیونکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ اسی لیے ہے کہ جو نیا آرمی چیف ہے اس کا کیا ہماری پالیٹکس اور خاص طور پہ ہماری انٹرنل سیکیورٹی پالیٹکس پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے مالک، میں اس ناموں کی بحث میں تو پڑھنا نہیں چاہتا، نہ میری اتنی نالج ہے کہ کون ایس ایس جی ہے، کون یہ ہے، کیا ہے۔ اچھا سا چیف سلیکٹ کریں، زیادہ سیاست میں نہ پڑیں۔ ہماری حکومتیں جو آتی ہیں سویلین، وہ پتہ نہیں کیا کیا تاش کے پتے دیکھتی رہتی ہیں کہ یہ ہوگا، فال نکالتے رہتے ہیں طوطوں کا کہ یہ اچھا ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ جس نے بھی سیاست کی آگے جا کے مارا گیا، ذوالفقار علی بھٹو جیسا ذہین آدمی بھی، نواز شریف بھی وہ ایک ایکسپیرینس کر چکے ہیں۔ ایک ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے جو کمانڈ کر سکے، جو ایک فوج کو کمانڈ کر سکے وار کے تھیٹر میں، جو کہ آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھے اور فوج کا morale جو ہے، جو میرا خیال اس وقت تھوڑا سا گرا ہوا ہے، اس کو آگے کرے، جس میں یہ بھی صلاحیت ہو کہ ہمارے سویلین حکمرانوں کو بھی سمجھا سکے کہ اس جنگ کی نوعیت اور اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ اور جب تک ساری قوم، سویلین گورنمنٹ اور فوج جو ہے ایک ہی سمت ایک ہی نظر سے نہیں دیکھتے، یہ ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ تو اس قسم کا ہے، یہ نارمل حالات پاکستان کے نہیں ہیں۔ ہمیں ایک فائٹنگ سی این سی چاہیے جو کہ فوج کو تو آپ کسی کو آپ بٹھا تو آپ کیا کہیں گے جو نیا آرمی چیف ہے، کیا وہ جنرل کیانی کے نقش قدم پہ چلے یا اپنا پاس نکالے؟ پھر دیکھیے، جنرل کیانی بڑا کامیاب سی این سی رہا ہے، اس کے خلاف جو ایک دو چیزیں جاتی ہیں، ایک تو ایکسٹینشن جاتی ہے، ایک بھائی جاتے ہیں، لیکن آل ان آل پاکستان کی تاریخ کے تناظر میں آپ دیکھیں، آرمی چیفز کی پرفارمنس آپ دیکھیں تو جنرل کیانی ایک آؤٹسٹینڈنگ آرمی چیف رہا ہے۔ اور اگر فوج نے کچھ جنگ کے میدان میں تھوڑی بہت ہی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس کی کمانڈ کے انڈر کی ہیں، ہمیں اس قسم کا زیادہ فائٹنگ جنرل چاہیے۔ اور یہ ہم جو کر سکتے ہیں کہ ماحول ایسا بنائیں کہ فوج کو سیاست میں نہ پڑھنا پڑے۔ جنرل ریاض صاحب، یہ جمشید صاحب یہ بتائیے کہ کیا کیانی صاحب بہت سکسیسفل تھے؟ ہم نے اسامہ بن لادن والا لیپس بھی دیکھا، ہم نے اور سیکیورٹی لیپسز بھی دیکھے،
وہ چاہے آپ ان کی ISI کی واش کے کہہ لیں یا ان کی واش کے کہہ لیں. ایک لحاظ سے دیکھیں تو ہم نے 6000 شہادتیں بھی دیکھی. دیر آر ٹو ویز ٹو لک ایٹ اٹ کہ اتنی زیادہ شہادتیں سیکیورٹی فورس کی ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی. تو کیا یہ ان کے فٹ سٹیپ سے چلنا چاہیے نئے چیف کو کہ یہ ایسی لیگیسی نہیں ہے؟ دیکھیے آپ نے سوال تو بڑا ڈیٹیل کیا ہے, بہت اچھا کیا ہے. ایک تو جی اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اچھے چیف تھے کہ نہیں اچھے چیف تھے. ایوری بڈی ہیز گاٹ اے ڈفرنٹ اوپینین, بٹ کیونکہ ہی از دا رننگ چیف ایٹ دا مومنٹ ان کے بارے میں بات کرنا غلط ہوگا. تو یہ ہسٹری بعد میں بتائے گی, آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. کوئی چیزیں انہوں نے غلط کی ہے, کوئی چیز اچھی کی ہے. ابھی اس پہ بہت ڈیلیبریٹلی بات کر سکتے ہیں, مگر اس وقت بات کرنا میرے خیال ضروری نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ اپنے نقش قدم پہ چلنا چاہیے کیانی صاحب کے, ایکچولی نو ٹو پیپل آر لائک. ایکچولی جو بھی جنرل ہے اس کی اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور اس کے جو ایکسپیرینس سے اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کس طرف جاتی ہے, اور وہ پرسنالٹی جو ہے وہ اس کے پورے کام میں کام آتی ہے اس کے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میرے خیال سے اس وقت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی بنے چیف وہ اپنی پالیسی بنائے. آف کورس ایک آرمی کی بیسک اسٹرکچر تو وہی ہوتا ہے, بٹ اپنی پالیسی بنائے اور اچھے پلانز بنائے اور اپنی اچھی ٹیم بنائے. یعنی کہ اپنا CGS بنائے گا, اپنا ہر چیز اپنی بنائے گا, اور پھر اپنے آرڈرز دے گا, کیونکہ آرڈرز اسی کے چلیں گے یونٹی آف کمانڈ میں. اور جب ایک دفعہ وہ بات کر لے گا تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی اسی نے کرانی ہوگی. تو میرے خیال سے بڑا ضروری ہے, ہی شوڈ بی این آل راؤنڈ پرسنالٹی, ویری آنیسٹ, ویری ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ویری پاکستانی. یہ بڑا ضروری ہے. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے جو آپ نے کوشچن کیا اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. جو دو نام آپ نے نیچے دیے ہیں دونوں کے پاس فائٹنگ ایکسپیرینس ہے, جس میں جنرل راشد اور جنرل ہارون, کیونکہ ان کی جو اپروچ ہے دس از مچ مور فرام اے کمانڈ سائڈ. راحیل شریف صاحب جو ہیں ان کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے. جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت نیا آرمی چیف آئے تو اس کے پاس کمانڈ کے اندر بھی اور جو آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کریں. آرمی 3 نام سجیسٹ کرتی ہے, اس کے بعد پرائم منسٹر کین چوز, لیکن پرائم منسٹر پہ کوئی کنڈیشنالٹی نہیں ہوتی کہ پرائم منسٹر انہی میں سے چوز کرے. سو ٹیکنیکلی جو سب سے اہم بات ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جو آرمی کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں ان ریکمنڈیشنز میں کسی کو پک کیا جائے تاکہ آرگنائزیشن یہ نہ سمجھے کہ ان کے اوپر کوئی اور بندہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے جو آل ٹوگیدر اگینسٹ آرگنائزیشن. بریک لینا, اور آخری سیگمنٹ میں اپنے پینلسٹ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی فوج کیسے چلتی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح یہ کیا اثر ہوگا, لیکن آئی ووڈ لائک کہ میرے پینلسٹ اگر پک کر سکیں کہ ان کے خیال میں آج کے حالات میں اگر ہم پرسنالٹی کا ایک امپیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کون سا نیا آرمی چیف ان میں سے زیادہ بل کو فٹ کرتا ہے. آف کورس ڈیسیژن پرائم منسٹر کی ہے اینڈ آل جنرلز آر ایکسلنٹ جنرلز, لیکن حالات کے مطابق ان کے ایکسپیرینس کے مطابق اگر اس پہ پک کرنا چاہیں تو کس کو پک کریں گے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم بڑی ہی کمپلیکس وار لڑ رہے ہیں ہمیں, اور بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہے پاکستان کی. بلوچستان کے اندر ایک انسرجنسی ہے, آپ جو مرضی اس کو کہہ لیں. پورے پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی تمام حدیں کراس کر چکی ہے. ہمارے پاس پنجابی طالبان کا مسئلہ ہے. انڈیا کے ساتھ ہماری اپنی ایک اور قسم کی ریلیشن شپ چل رہی ہے. ٹرائبل ایریاز کا انڈسٹ آپ کے سامنے. ان تمام چیزوں میں ایک کامن تھریڈ ہے, کراچی کا آپریشن چل رہا ہے, تمام کامن تھریڈ ہے وہ ہے ایک فوج. ان تمام چیزوں میں انوالو ہے اور اسی کی دفعہ سارے دیکھتے ہیں. اس لیے جو بھی آرمی چیف اب ہوگا اس کا تعین ان تمام چیزوں میں بہت سی سمتوں کا تعین کرے گا. اس لیے میں بریک سے پہلے ایک سوال کیا تھا اپنے پینلسٹ سے کہ ان تمام اگر ہم جنرلز کو دیکھیں, لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم کو دیکھیں, راشد محمود کو دیکھیں, راحیل شریف صاحب کو دیکھیں, ٹاپ کے 3 ہیں, جنرل طارق جو منگلا کور کے کمانڈر ہیں, تو ان تمام چیزوں کو کون ان میں سے بہتر ہوگا؟ اور اگر میں سوال میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ کیا گورنمنٹ کو ان چیزوں پہ زیادہ دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے ان حالات کو, کہ یہ زیادہ پرائرٹی دینی چاہیے کہ ہسٹری کا جو بیگیج ہے کہ کون پولیٹیکل ایڈونچرزم کرتا ہے؟ ود یو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ نے کہا نا کمپلیکس وار ہے, کمپلیکس وار کیوں ہے؟ اس کی انٹرنیشنل ڈائنامکس ہیں, اس کی ریجنل ڈائنامکس ہیں,
इसकी सिर्फ इंटरस्टेट पाकिस्तान वर्सेस अनदर ग्रुप, हमारे आर्मी चीफ ने फजलुल्लाह से भी डील करना और जॉन कैरी से भी डील करना, जॉन कैरी से भी डील करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ याद रखें कि जनरल कियानी जैसा थिंकिंग जनरल बड़ा रेयरली किसी फोर्स को मिलता है। ही विल बी कैटेगराइज एज अ थिंकिंग जनरल, और इनको लकीली इवॉल्व होने का वक्त मिला 6 साल के टेन्योर के अंदर। बेशक के मसाइल तो थे। अच्छा, लेकिन तो फिर आप इनमें से कौन ज्यादा बिल आपको फिट नजर आता है? अच्छा, अब जब आपको ये, अब जो मसला है, अब मसला ये है कि अब काम करने वाले हैं, कुछ काम हो चुके और अब कुछ करने वाले काम है। अच्छा, करने वालों का मतलब ये है कि वाइल द गवर्नमेंट इज एक्चुअली डूइंग, वो अपनी डायलॉग की कोशिश कर रहा है, तो साथ ही साथ इसको अपनी फोर्सेस को उस किस्म के ऑपरेशन के लिए तैयार भी रखना है जो कि खुदा न खास्ता अगर डायलॉग काम ना करे तो इस किस्म की चीज़ में हम घुसें। तो ये उसके बाद फिर 2014 का वक्त आ रहा है, वो उसके अंदर अपनी डायनामिक्स है। देखिए, मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये जो है ना, एकदम से जब आर्मी चीफ आता है तो उस वक्त हमारे सियासतदान जर्नैलों को पहचानना शुरू करते हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ी खामी है। They need to know their generals. ये फैसला हो जाना चाहिए था काफी समय पहले। And they need to know their generals कि किसका कितना इंटेलेक्ट है। हम इंटेलेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। इंटेलेक्ट आई थिंक इज द की टू डिसाइडिंग कि ये आदमी किस किस्म से काम करेगा, किस तरह चलेगा, समझ ना देखें कौन सा बीबा है, कौन सा ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात। और ना ही हमें कोई वो पागल किस्म का कि जी इतना दिलेर आदमी है कि आप हुक्म दें तो छलांग मार देगा कुएं के अंदर, ऐसा भी नहीं चाहिए आपको। तो ये जंग तो कौन सा है समझ के साथ लड़ने वाली है। में कौन सा ज्यादा है? जो देखिए, मेरे पास डॉसियर लेके आए, मैं चारों के डॉसियर देखूंगा। मैंने तो पहले किसी प्रोग्राम में कहा था, जनरल अपने प्राइम मिनिस्टर के पास वक्त नहीं है, कोई एक बंदा ले लें उनके अपना जो उसके अपने कॉन्फिडेंस का है, उसको ये 4-5 डॉसियर दें, बोलें A to Z एक एक चीज पढ़ो, कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिलेगा उस आदमी की जो कैरेक्टर को डिफाइन करेगा। मरिया, मेरे ख्याल से जी देयर इज नो सच थिंग एज अ सेफ जनरल एंड देयर इज नो सच थिंग एज अ स्ट्रॉन्ग वॉर। आप इस वक्त हालत जंग के अंदर हैं, और जिस वक्त आप हालत जंग के अंदर हैं तो जाहिर है आपकी तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए ये बात तो है ही गलत कि आप अपनी ही फ़ौज को इतनी शक की नज़र से देखें। जो भी गुजर गया, लेकिन इस वक्त जो आपकी सूरत हाल है, आपको बहैसियत कौम कुछ मामलात के ऊपर कौमी तरह पे, कौमी सतह के ऊपर कुछ अहम फैसले करने पड़ेंगे। और इस वक्त ये जो फैसला है आर्मी चीफ का, वो भी उसी नुक्ते नज़र से करना चाहिए। आपको 2-3 चीज़ें पॉलिटिकल से ज़्यादा ये आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर बेस होना चाहिए। यानी क्योंकि आप देख लें माजी के जो तजर्बे भी हुए हैं उसके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी ये चीज़ ऐसे नहीं होगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी कौमी सलामती के मामलात कैसे रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि आपकी जो है जंग जो है उसका जो मरकज़ है वो पाकिस्तान में ना आए, क्योंकि आपने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं वो इसीलिए दी हैं कि they shouldn't come here। एयाज, आपके ख्याल में क्या, हाउ डू यू सी दिस, कौन सा आपको नजर आता है इनमें? देखिए मालिक, हमारा काम नहीं है सही बात हमने इस बात को वैसे पतंगड़ बना दिया है, और ज्यादा हम खींच के पता नहीं इस बात को कहाँ लेके जा रहे हैं। हमें दुआ करनी चाहिए कि इन हुक्मरानों को तौफीक हो कि सही फैसला करें। और ये वही हुक्मरान हैं जो अभी तक नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन नहीं बना सके। इस्लाम में बलूचिस्तान में हुकूमत नहीं बन सकी, इनकी अपनी काबीना जो है वो पूरी नहीं हो सकी। एम क्या छोटे छोटे ओहदे, PIA का हेड, फलाना हेड, वो अभी तक ये अपॉइंट नहीं कर सके। इनका ट्रैक रिकॉर्ड डिसीजन मेकिंग में ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए कि इन्हें कोई फैसला कर लेना चाहिए। आज अगर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का नाम आ जाता तो कौन सा आसमान गिर पड़ना था। क्या होता है, इनको फैसला करना चाहिए। ये पता नहीं आपस में 2-3-4 लोग बैठ के और कौन सी, जैसे मैंने पहले कहा, फाल निकालेंगे और कौन से इस्तिखारे निकालेंगे, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। जो मोस्ट कॉम्पिटेंट आदमी है उसको करना चाहिए। नाजुक दौर है, हमारी फौज में बड़े मसाइल हैं, हमें दरपेश है, लेकिन सबसे कॉम्पिटेंट कोई आदमी हो, जो भी हो इनमें से वो करे, लेकिन जल्दी कर लेना चाहिए। सियासत इसमें से निकाल लेनी चाहिए, और हमारा काम नहीं है कि हम नाम पे यूज करें। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया। ताजिन, बात बड़ी सिंपल सी है, जैसे हमने कहा कि ये जो अब हम उस हालात में हम आगे, मुल्क उस नहज पे है कि अब वो ज़माना गुजर गया कि इस बात से घबराया जाए कि कौन सा पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म करेगा, कौन माशरा लगाएगा, कौन हुकूमतें बदलेगा। इस वक्त मुल्क बदलने का वक्त है। इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस इशूज़ हैं जिनके जियो पोलिटिकल रामिफिकेशंस हैं। इसलिए गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि आप जब वो फैसला करें इस बेसिस पे मत करें कि कौन सा बीबा जनरल है। जनरल ज़िया-उल-हक साहब भी बहुत बीबे थे, 11 साल उनको लग गए। उनके एक्सट्रीम मुशर्रफ साहब आए, वो जूनियर थे, वो भी अपना टाइम निकाल के गुजरे। अब देखना ये है कि कौन सा जनरल इस वॉर ऑन टेरर और जो मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल हैं इसमें टीम प्लेयर होगा और किसकी प्रायोरिटीज़ नेशनलिस्टिक बेसिस पे होंगी। इतना मैं आपको इतना बताता जाऊँ एज अ बेस ऑफ इंफॉर्मेशन कि
दो थिंकिंग चल रही थी पिछले दिनों में। एक थी कॉन्टीन्यूटी की कि जनरल कियानी को कंटिन्यू करवाया जाए और उनके नीचे दूसरा चीफ ऑफ द आर्मी साहब लगाया जाए, और जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा जाता कि उनकी सोच ये थी कि दोनों पोस्ट पे नए लोग आने चाहिए, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ भी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ज़ाहिर है वही बात हो रही है, लेकिन यह भी ख्याल था कि ऐसे जनरल्स भी ना हों जिनका शायद पुरानी लीडरशिप से बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ हो। तो इसलिए अगर आप मेरे से पूछें कि जो ऑब्वियस चॉइस हैं क्या उनके चांसेस हैं, तो उनके चांसेस कम लगते हैं, और लगता है कि शायद ये सीनियरिटी की बेसिस पे नहीं होगा, एक कंफर्ट लेवल पे भी होगा। और आई थिंक आप और जो भी बनेंगे जनरल नए चीफ साहब वो काफ़ी शायद शरीफ आदमी होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।